बाद अऊज़ु बिल्लाह। ठीक है, तो बात हो रही थी वउलाइका हुम वकूदुन नार, ये ही लोग हैं जो कि जहन्नुम का ईंधन होंगे या जहन्नुम का ईंधन है। यानी ये कि जो जितनों को भी डाला जाएगा, हर किसी के डालने के साथ साथ जो है वो जहन्नुम की शिद्दत में इजाफा होता जाएगा। कदाबी आली फ़िरऔना, अल्लाह ताला एक एग्जांपल भी देते हैं आले फ़िरऔन से। कदाबी आली फ़िरऔना वल्लदीना मिन क़ब्लिहिम, यानी आले फ़िरऔन का तो नाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेंशन फरमाया, वल्लदीना मिन क़ब्लिहिम, और वो लोग जो उनसे पहले थे। आले फ़िरऔन और वो जो लोग उनसे पहले थे। अब आप इसे तावील ख़ास में रखिए तो कुरैश के वो सरदार जो उस वक्त मुसलमानों पर जो उस वक्त मुसलमानों का मजाक उड़ा रहे थे और इस्लाम का इनकार किस बिना पर कर रहे थे, क्योंकि वो अपने माल और औलाद में बहुत ज़्यादा फ्लरिश्ड थे, ठीक है, क्योंकि वो सरदार थे, ठीक है। और जितने भी लोग मुसलमान हुए थे मक्का में, शुरू में हम देखते हैं कि वो सारे गुरबा के तबका से ताल्लुक़ रखते थे मोस्टली, ठीक है, नॉट ऑल। तो ये जो है वो अपने माल और औलाद के जोम में जो है वो मजाक उड़ाया करते थे दीन इस्लाम का। तो इसी तरह उन्हें ये बताया जा रहा है कि तुम्हारा ये जो जाहो हशमत है ये तो कोई हैसियत नहीं रखता। तुमने तो फिरौन की एग्जांपल सुनी, फिरौन तो एक एग्जांपल रहा है ना अपने बाद, ठीक है, जितने भी ज़माने आए। तो फिरौन की एग्जांपल को देखो, और फिर ये कि उससे पहले के भी वो लोग जो कि बहुत पावर रखते थे, नमरूद जैसे गुजरे हैं, ठीक है। तो ये सारे वो और आले फिरौन, यानी फिरौन के फराइना मिस्र जो है वो कोई एक इंडिविजुअल अकेला बादशाह तो नहीं था। एक अरसा मिस्र पर फराइना मिस्र की हुकूमत रही है, और फिर उनकी औलादें और सब वो आगे से सिलसिला उनका चलता रहा है। आज उनका नामो निशान कहाँ मिलता है, ठीक है। आज तो उनको मम्मीफाई करके म्यूजियम्स में रख दिया गया है। तो वो जिस तरह उनका अंजाम हुआ है ना, ये एक अल्लाह ताला का दाब जो है वो, ये एक काम का बार बार इस तरह से होना कि वो एक मामूल बन जाना। तो आले फिरौन का जो इंजाम हुआ है ये एक मामूल अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक सुन्नत है कि हर वो जिसको एक मोहलत दी गई और उस मोहलत का उसने फ़ायदा नहीं उठाया, फ़ायदा ना उठाने के पीछे जो है वो उसका उसके उसका तकब्बुर था या कुछ भी था जो उसको हक़ को कबूल करने से रोकता रहा, और वो उसने पूरी मोहलत ज़ाया कर दी। तो फिर अब जो है वो उसका अंजाम वो आले फिरौन वाला होगा, जो आले फिरौन का अंजाम हुआ, जो भी उनसे पहले थे, इवन जो उनके बाद भी गुजरे हैं, ठीक है, जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इनकार किया। कज़्ज़बू भी आयातिना, क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयात को झुटलाया, और आयात को झुटलाने की तफसीर हम पहले भी करके आ चुके हैं। फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको पकड़ा उनके गुनाहों की वजह से, ठीक है। तो गुनाह कौन से गुनाह? जिन पर इसरार किया गया, वो गुनाह जिनको करने के बाद इंसान ने तौबा का रास्ता इख्तियार नहीं किया, उन गुनाहों की वजह से जो है वो उनकी पकड़ हुई। वल्लाहु शदीदुल इकाब, और यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो सिफ़त बयान हो रही है कि वो सज़ा देने में, अक़ब पीछे आना, यानी फिर अल्लाह ताला पकड़ने में जो है वो बहुत शदीद है। अगर अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला शदीदुल इकाब भी है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तमाम सिफ़ात को हमें ज़हन में ये रखना होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी तमाम सिफ़ात के साथ जो है वो यानी एट द सेम टाइम तमाम सिफ़ात जो है वो एक्टिव हैं। तो ये इस बात कि वो लोग जो काफ़रू हैं, वो उनका रवैया और उनका अंजाम, और इससे पहले वो लोग जो उलुल अलबाब हैं उनका क्या रवैया था, ठीक है। और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, हालांकि वो हिदायत के रास्ते पर चलने के ख्वाहां हैं, कोशिश करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, येट दे आर आस्किंग फॉर रहमत लदुन्नी, कि उनको मालूम है कि अल्लाह की ख़ास रहमत के बगैर जो है वो निजात नहीं, ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं, आया नंबर 12 और 13 इंशाल्लाह। बाद अऊज़ु बिल्लाह, कुल लिल्लज़ीना कफ़रू सतुग़लबून व तुहशरून इला जहन्नम व बिअसल मिहाद। कह दीजिए उन लोगों से जिन्होंने कुफर किया, यानी ये नबी जिन लोगों ने अल्लाह का इनकार किया, आप उनसे कह दीजिए, क्या कहना है? सतुग़लबूना, जल्द ही, ये जो सीन होता है ना, ये होता है किसी चीज़ के जल्दी आने की तरफ, अनकरीब, जो जिसके आने में ज़्यादा वक्त नहीं है अब, ठीक है। ऐसा होगा कि तुम मगलूब हो जाओगे, तुम पे गलबा पा लिया जाएगा, व तुहशरूना इला जहन्नम, यानी दुनिया में तुम मगलूब हो जाओगे और फिर जहन्नुम की तरफ तुम इकट्ठे किए जाओगे, तुम्हारा हशर जो है वो जहन्नुम की तरफ होगा। वब इसल मिहाद, और वो तो बहुत ही बुरा महद है, बहुत बुरा ठिकाना है, बहुत ही बुरी रहने की जगह है, ठीक है। अब ये जो है इन आयात का एक हमारे पास पस मंज़र है, इसका जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। जंग बदर में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कुरैश मक्का पर फतह पाकर जब आप आए हैं, मदीना में तशरीफ़ लाए हैं, तो
یہودیوں کا جو قبیلہ ہے بنو قینقاع، ٹھیک ہے، ایک بنو نذیر ہے، ایک بنو قریظہ، یہ تھوڑا سا مدینے سے ہٹ کر تھے، تھوڑا سا باہر تھے، اور جو بنو قینقاع ہیں یہ مدینے ہی کے اندر کا ان کا محلہ ہے، جیسے وہ تھوڑا آپ کہہ لیجئے کہ وارلڈ آف محلہ تھا، جیسے ایک کہہ لیجئے کہ آپ قلعہ ٹائپ، ٹھیک ہے، بنا تھا، اور اس کے بنا ہوا تھا، اور اس کے اندر یہ ہوتے تھے۔ تو جب آپ جنگ بدر جیت کر جب آپ آئے ہیں تو آپ نے ان کو جمع کیا، بنو قینقاع کے یہودیوں کو بازار میں، اور ان کو دعوت دی کہ مسلمان ہو جاؤ، کہیں تمہیں بھی قریشیوں جیسی سزا اور ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب یہ تھا کہ اپیرنٹلی انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ پیس ٹریٹی تو سائن کی ہوئی تھی، لیکن یہ کہ اندر اندر ان کا جو بغض تھا اللہ کے رسول سے وہ بہت زیادہ تھا، اور ان کا جو حسد تھا، اور وہ جب انہوں نے یہ سوچا کہ چلو ابھی تو یہ آ گئے ہیں، اب یہاں پر مدینے میں یہ سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو رہے ہیں، لیکن ان کے جب ان کی جنگیں ہوں گی تو خود ہی یہ قریش مکہ کے ساتھ جو ہے نا، یہ ہوپ کر رہے تھے کہ مسلمان مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے خود ہی آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے، تو وہ بھی چپ کر کے تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو والا ان کا رویہ تھا۔ لیکن جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو یعنی قریش مکہ کو شکست ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی، تو اب ان کا حسد اور جلن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ اب انہیں یہ پرابلم ہونا شروع ہو گئی کہ یہ تو مسلمانوں کے قدم جم گئے ہیں، تو اس طرح تو یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمیں انہیں اپنا سردار تسلیم کرنا پڑے گا سونر یا لیٹر۔ تو جب ان کو اسلام کی دعوت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں نے آگے سے جو ہے وہ بہت ہی متکبرانہ جواب دیا، اور یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تو ہمیں اپنے ان ساتھیوں کی طرح خیال کرتا ہے، اور تجھے وہ مار کا گھمنڈ میں نہ ڈال دے جس میں تو نے فنون جنگ سے نابلد چند لوگوں کو ہرا دیا تھا۔ یعنی بہت ہی روڈلی بات کی، ٹھیک ہے، اور بہت ہی ڈیروگیٹری وے میں، اور یہ کہ وہ آپ کو یہی بیسیکلی یاد کروانا چاہا کہ یہ جو قریش مکہ، یعنی یہ تو آپ کے لوگ تھے نا قریش مکہ، اور یہ ان کو کون سا اتنا کوئی پتہ ہے جنگوں کا آنا، ان کے پاس اتنا نالج تھا، اور اس طرح سے آپ نے ان کو ہرا دیا، اور آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جی بس آپ جو ہے وہ ہمیں بھی ڈیفیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، یہ تو یہ کہ چلو ایک آپ کو ایک چانس مل گیا، اور آپ جسے کہتے ہیں نا کہ لک چل گئی۔ اللہ کی قسم اگر ہم سے لڑائی ہوئی تو بتا دیں گے کہ ہم جنگجو ہیں، اور ہم جیسوں سے تو آپ نے کبھی پنجہ آزمائی نہ کی ہوگی، یعنی اگر ہم جس طرح ہم جو ہے وہ میدان جنگ میں آپ کو ڈیل کریں گے پھر آپ دیکھیں گے۔ تو یہ بیسیکلی انہوں نے پھر کھلم کھلا دھمکی بھی دی، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تھریٹن نہیں کر رہے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک رسول کی حیثیت میں یہ میسج دے رہے تھے کہ یہ تو اسوہ ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، یہ تو سنت ہے اللہ کی کہ اللہ کا دین غالب ہو کر رہتا ہے، تو آپ تو ان کا ایک آپ ان کے لیے ایک نصیحہ، ایک خیر خواہی سے کام لے رہے تھے کہ اس سے پہلے کہ کوئی برا انجام ہو اور پھر تمہیں یہ پتہ لگے کہ یہ دین جو ہے وہ حق کا دین ہے، تو تم اس دین کے حق کا حصہ بن جاؤ، ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا، آپ تو حق کا حصہ بنیں گے، اللہ کی باؤنٹی بھی انجوائے کریں گے، بلکہ آپ فتح پائیں گے دوسروں پر، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ جو کہ وہ ان کو نہ ایمان لانا تھا، نہ وہ لے کر آئے، تو پھر انہوں نے جب یہ جواب دیا تو یہ جو آیات ہیں، آیا نمبر 12 اور 13، یہ جو ہے وہ اتاری گئی، اور یہ کہہ دیا گیا ان کو کہ تم ہی مغلوب ہوگی، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کی ایک سنت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کا دشمن ہوگا بالآخر اس کا انجام یہی ہوگا، کیونکہ اب انہیں اگزامپل بھی دی جا رہی ہے۔ بعد اعوذ باللہ قد کان لکم آیت فی فیتین التقاطا، اور تحقیق تمہارے لیے آیت ہے، نشانی ہے ایک بہت بڑی ان دو گروہوں میں جو جنہوں نے التقا کیا۔ التقا ہے ایک پوری تیاری کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مٹ بھیڑ کرنا، ٹھیک ہے، جو کہ ایک تیاری کے ساتھ جو ہے وہ ان کا آپس میں انکاؤنٹر ہوا، ٹھیک ہے۔ فیاتن ایک فریق اس میں سے یا ایک گروہ اس میں سے کیا کر رہا تھا، تو قاتلو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، و اخرى جبکہ دوسرا کافرتن کافر تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں جو دو گروہ ہیں یہ نہیں کہا گیا کہ ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر، کیا کہا جا رہا ہے، ایک اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا، یعنی یہ کہ مسلمان کا، مومن کا جو بھی ایکشن ہوگا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہوگا۔ اگر یہی سب ہوتے تو مسلمان ہی لیکن لڑ رہے ہوتے اپنے قبیلے کے لیے، یا لڑ رہے ہوتے اپنی کسی عزت کے لیے، اپنے کسی جاہ و حشمت کے لیے، اپنے مالوں کی حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے، یا یہ کہ ہمارا یہ ملک ہے ہم صرف اسی کے لیے لڑیں گے، تو پھر وہ فی سبیل اللہ ہی نہ نہیں رہتا، کیونکہ یہ نیت جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑ رہے ہیں۔
تو کیا بات ہے کہ وہ جو اس وقت مومنین کا گروہ تھا، ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آج اگر ہم جیت جائیں گے تو اس سے ہماری ایک دھاک اور روب بیٹھ جائے گا، پورے جزیرہ نما عرب میں یہ پیغام چلا جائے گا کہ ہاں ہم ہی حق پر ہیں، اور اس طرح لوگ جو ہے وہ ہمیں مان لیں گے۔ وہ بات اٹ واز ناٹ اباؤٹ دیم، اٹ واز اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ ہز دین، کہ اگر یہ فتح آج مل جاتی ہے تو لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ اللہ کا دین حق ہے، اور وہ اللہ کے دین کی طرف آئیں گے جوگ در جوگ۔ تو مقصد کیا تھا؟ اپنی بڑائی یا اپنی بہادری یا اپنے ایمان کی برتری ثابت کرنا نہیں تھا، بلکہ اللہ کے دین کی حقانیت ثابت ہو جائے، یہ فکر تھی۔ تو ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا۔ پھر کیا ہوا؟ یرونہم مثلیہم رأی العین، اور وہ ظاہری آنکھوں سے ان کو اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے۔ اور اس کو جو ہے وہ دونوں طرح سے جو ہے وہ مفسرین نے انٹرپریٹ کیا ہے۔ کیسے کیسے؟ ایک یہ کہ یا تو جو مسلمان ہیں انہیں جو یہ مشرکین مکہ ہیں وہ اپنے سے ڈبل نظر آ رہے تھے، یا ادر وے راؤنڈ تھا، چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یرونہم یہاں پر ہم سے یعنی وہ سب جو اس میں ضمیر ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے پاس یہاں پر پروناؤن ہے وہ استعمال فرمایا ہے، کوئی کسی ایک گروپ کو خاص یہاں پر مینشن نہیں کیا بالکل واضح طور پر کہ وہ کون سا گروہ تھا جو دوسرے گروہ کو اپنے سے دگنا دیکھ رہا تھا، تو اس لیے مفسرین نے اس کو دونوں طرح انٹرپریٹ کیا ہے۔ اگر ہم اس کو ایسے لیں کہ جو مشرکین مکہ تھے ان کو مسلمان اپنے سے ڈبل دا نمبر نظر آ رہے تھے، تعداد میں زیادہ نظر آ رہے تھے، تو ایسا کیوں ہوا؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت تھی، اللہ کی مدد تھی، تاکہ ان کے اوپر روب پڑ جائے۔ حالانکہ مسلمان تو تعداد میں کم تھے، ٹھیک ہے، اور پھر جو سامان جنگ و حرب تھا اس کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں تھا، وہ تو 1,000 کا لشکر لے کر نکلے تھے پوری جنگ کی تیاریوں کے ساتھ، یہاں تو صرف 8 تلواریں تھیں، یہ تو مدینہ سے جنگ کے لیے نکلے ہی نہیں تھے، جب غزوہ بدر ہوا ہے تو جنگ کی تو نیت ہی نہیں تھی، یہ تو وہ تجارتی قافلہ جا رہا تھا، اس کا جو ہے یہ قریش کا جو سردار ہے، میرے ذہن سے نام کیوں نکل گیا اس کا، تو وہ اس کا جو قافلہ ہے اس کو انٹرسیپٹ کرنے جا رہے تھے، تو 8 تلواریں تھیں، باقی وہ خنجر وغیرہ جیسے آپ راستے میں اپنی حفاظت کے لیے رکھتے ہیں، اس وقت سفر وغیرہ تو اس طرح نہیں ہوتے تھے نا، سیف نہیں ہوا کرتے تھے، تو اپنی حفاظت کے لیے جو انہوں نے رکھے ہوتے تھے وہ، اور جو ہے وہ چند گھوڑے تھے گنے چرے، اور بس اس طرح میں خیال 2-3 اونٹ تھے، اور یہ تھا ان کے پاس سامان۔ اور پھر یہ کہ وہ ایک مقام پر پہنچ کر ان کو چوز کرنا پڑا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ اپنے اصحاب سے مشورہ لیجیے، اللہ اپنے نبی کو، کہ یہ جو ہے وہ اس گروہ کو، وہ اس قافلے کو انٹرسیپٹ کرنا چاہتے ہیں، یا کہ وہاں سے جو ہے وہ جنگی قافلہ بھی نکل چکا ہے اور اس کا سامنا کریں گے۔ تو جب یہ بہرحال مارکا ہوا تو اس میں یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم اس کو ایسے لیتے ہیں کہ مشرکین کو مسلمان اپنے سے دگنے نظر آئے نمبر میں، تو یہ کیوں تھا؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرکین کے دلوں میں روب ڈالنے کے لیے۔ اور اگر مسلمان جو ہیں وہ کافروں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے تو کیوں؟ کیونکہ ان کا اللہ پر توکل کا امتحان۔ اگر ہم اس کو اس طرح لے کہ مسلمانوں کو مشرکین اپنے سے دگنے نظر آ رہے تھے نمبر میں، تو اس کا کیا یہ کیوں ہے کہ مسلمانوں کا توکل ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر، وہ اپنے اسباب پر ریلائی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ مومن 2 چیزوں پر ریلائی کر سکتا ہے، ایمان اور توکل، بس یہ اس کا ایبسلوٹ ریلائنس ہے۔ باقی یہ کہ ہاں تیاری کرنے کا حکم بھی ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے آپ اچھے سے تیاری بھی کریں، جنگی چالیں بھی سیکھیں، سب کچھ ہے، وہ بالکل ویلڈ ہے۔ لیکن اگر پڑ گئی ہے نا کوئی بھی مشکل یا آزمائش جس کے لیے ابھی اوزار اور ہتھیار ٹولز نہیں ہیں، تو 2 ٹول ایسے ہوتے ہیں مومن کے پاس جو ہمیشہ اس کے پاس ہوتے ہیں، ایمان اور توکل اللہ، اور انہی کا امتحان ہوتا ہے بیسیکلی۔ اگر یہ ٹول ایک مومن ٹھیک سے استعمال کرتا ہے تو جو باقی دنیاوی ٹول ہیں وہ اللہ تعالیٰ خود ہی اتار دیتے ہیں آسمان سے، کہیں سے بھی، وہ اللہ کا کام ہے، اس کے بارے میں مومن پریشان نہیں ہوتا، اس نے صرف یہ دونوں ٹولز جو ہیں وہ بالکل صحیح صحیح استعمال کرنے ہیں جہاں پر کیے جانے چاہیے۔ تو اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے مشرکوں کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ وہ ہم سے دگنے ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے دوبارہ کیلکولیٹ کیا، ری کیلکولیٹ کیا، دوبارہ دیکھا تو ان کو لگا کہ نہیں ہمارے ہی جتنے ہیں، اور ایک آدمی بھی زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور جو وہ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ کافر جو ہے وہ ہماری نظروں میں بہت تھوڑے کر کے دکھائے گئے، حتیٰ کہ میں نے اپنے پاس کھڑے شخص سے پوچھا
کہ کیا کافروں کی تعداد 70 ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ میرے خیال میں 100 ہوگی۔ حالانکہ جب وہ قیدی بنائے گئے بعد میں اور ان سے پوچھا کہ ہاں بھائی آپ کتنے آئے تھے نمبر میں، تو انہوں نے بتایا ہم تو 1000 تھے۔ تو یہ تو ہمیں آج پتہ ہے نا، 313 ورسز 1000 تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا نمبر کم کر دیا، مسلمانوں کا نمبر ان کی آنکھوں میں دگنا کر دیا۔ ٹھیک ہے، بہرحال دونوں طریقے سے اس کی تفسیر لی گئی ہے، اور یہ کوئی یہ خیال یا وہم یا خواب نہیں تھا، یہ لٹرلی آپ آنکھوں سے جو دیکھتے ہیں اسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح سے ان کے لیے اپیئر کیا تھا وہاں پر، جس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس کس طرح سے ہماری فزیکل یہ جو اسباب کی دنیا ہے اس کو کس کس طرح ہماری ہیلپ کے لیے جو ہے وہ اللہ کا حکم جو ہے وہ کیسے آپریٹ کرتا ہے، کہ وہی چیزیں ہوتی ہیں لیکن جب وہ اللہ کی کے حکم سے مومنین کی نصرت کے لیے اور مدد کے لیے استعمال ہوتی ہیں تو کیسے وہ اینگل ہی چینج ہو جاتے ہیں، کیونکہ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ سبحانہ و تعالی تائید کرتا ہے، ایت کرتا ہے، مدد کرتا ہے اپنی نصرت سے، اپنی طاقت سے جس کی وہ چاہتا ہے اس کی۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ، بے شک اس کے اندر جو ہے وہ ابصار والوں کے لیے، بصیرت رکھنے والوں کے لیے یقیناً عبرت ہے، ایک بہت بڑی نشانی ہے، ایک عبرت ہے، ایک سبق ہے ان کے لیے۔ تو سبق کیا ہے؟ سب سے پہلا تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تائید ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے، کیونکہ اگر آپ پچھلی آیت پر چلے جائیے تو کافی کافر کیا کر رہے تھے؟ اپنے مال اور اپنے اولاد ان کے اوپر اپنا ریلائنس انہوں نے رکھا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جیسے کہ اسباب پر ریلائنس رکھا، ٹھیک ہے، حالانکہ اسباب کیا ہیں؟ اسباب تو ٹولز ہیں، اور یہ آگے جو ہے وہ آیت نمبر 15 میں ہم زیادہ ڈیٹیل میں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ہی وہ ڈیسیسو فیکٹر ہے جس کی بنا پر انسان کو فتح ملتی ہے یا اس کو کامیابی ملتی ہے۔ تو دنیا اور آخرت دونوں میں جو کامیابی ہے وہ اللہ کی تائید سے ہے، لیکن اس بات کو جاننے کے لیے، اس بات سے سبق حاصل کرنے کے لیے انسان کا اولو الالباب میں سے اور اولو الابصار میں سے ہونا ضروری ہے۔ ابصار کیا ہے؟ بصیرت۔ بصیرت کیسے آتی ہے؟ خالی آنکھوں سے دیکھنے سے نہیں، ورنہ آنکھوں سے دیکھنے سے تو سب لوگ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دفعہ پہلے بھی میں نے آپ کو یہ فارمولا بتایا تھا۔ بصیرت کیسے بنتی ہے؟ ہاں جی، کیسے بنتی ہے؟ جب آپ بصارت کے ساتھ فراست کو جمع کر دیں گے، ملا دیں گے۔ بصارت کیا ہے؟ دیکھنے کی صلاحیت۔ جب وہ دیکھنے کی صلاحیت، ہم جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس کو جو ہے وہ اس کو لے کر، اس ان پٹ کو لے کر جو ہم نے آنکھوں سے لی ہمارے دماغ میں، اور اس نے ہماری فراست کو، ہماری انڈرسٹینڈنگ کو، ہماری ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کو انکریز کیا، میننگ وہی کہ ہمارا شعور بڑھ گیا، اسے کہتے ہیں بصیرت۔ ایسے ہی انسان کی چھٹی حص کو یا اس کی آپ کہہ لیجئے کہ اس کے شعور کو اللہ تعالیٰ اتنا کھول دیتے ہیں، اتنا جگا دیتے ہیں کہ اسے بہت آگے کی چیزیں بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اسے وہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے ان آنکھوں سے جو باقی نہیں دوسرے لوگ دیکھ سکتے۔ ان ادر ورڈز اس کو مادی چیزوں کے علاوہ بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی مادی آنکھوں کا استعمال بالکل ویسے ہی کیا جیسا کہ کیا جانے کا حق تھا۔ تو یہ ایک بہت لطیف نکتہ ہے، جب ہم اللہ کی دی ہوئی اپنی ان مادی صلاحیتوں کو، ان مادی حسیات کو بالکل ویسے ہی استعمال کرتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، تو یہ ہماری روحانی صلاحیتوں کو کے بڑھنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اسی لیے بصارت دیکھنے کے ساتھ جو ہے وہ جب فراست کنٹمپلیشن آ جاتی ہے، ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ آ جاتی ہے، تو یہ اسے کہتے ہیں بصیرت کا ہونا۔ تو بصیرت والے لوگ ایک ہی واقعے کو اس اینگل سے دیکھیں گے جس طرح سے وہ نہیں دیکھ سکتے جو کہ اہل بصیرت نہیں ہیں۔ تو یوم فرقان تھا وہ جس نے فرق کر دیا اس دن، جس نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا کہ جس کے ساتھ اللہ کی تائید ہوگی، نصرت اس کا مقدر بنے گی، خواہ اس کے پاس 2 گھوڑے ہوں یا خواہ اس کے پاس 2 لاکھ گھوڑے ہوں، خواہ وہ 10 لوگ وہاں پر کھڑے لڑ رہے ہیں، خواہ وہ 10,000 کھڑے لڑ رہے ہیں۔ تو یہ بصیرت اور یہ نشانی صرف جو
اولو الابصار ہیں اور جو اولو الالباب ہیں، جن کی سوچیں پیور ہیں، جن کی فیکلٹی آف کنٹمپلیشن پیور ہے، اور وہ اسے پیورلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہی کے لیے ہی اس کو پیور رکھتے ہیں، خالص رکھتے ہیں، وہی ہیں جو اس طرح کے نتیجوں پر اس طرح کے نتائج اخذ کر پاتے ہیں۔ ورنہ تو پھر وہی بات ہے، قرآن کا قرآن ختم کر لیجئے، علم کے سمندر جو ہے وہ پی لیں، ان کی گہرائیوں میں بھی آپ اتر جائیں اور کتنے بھی عالم بن جائیں، لیکن کیا بات ہے کہ دل قلب جو ہیں وہ ضعیف کی طرف مائل رہیں گے اور ہدایت سے محروم رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جزاکم اللہ خیر کثیرا کثیرا۔